मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में, ईमान में अगर मिठास है तो ज़्यादा लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए, दाढ़ी कटाने वाले मार्केट से शार्ट होने चाहिए। क्या ख्याल है? दाढ़ी जो लोग काटते हैं उनसे पूछो, कहते हैं कटाने का जो मज़ा है वो रखने का नहीं है। जब सुबह हम फावड़ा चलाते हैं, वो जो रेज़र है ना, हमारे हजरत उसको फावड़ा कहते थे। जब हम सुबह सुबह अपने चेहरे पे फावड़ा चलाते हैं, शीशे में देखते हैं, 2-4 क्रीमों से मालिश होती है, रेग माल की घिसाई होती है, हटो बच्चों भाई ऐसे हैंडसम लग रहे होते हैं जब सूट में फिर देखते हैं अपने आप को, और किसी मौलवी की तस्वीर देखते हैं, वो लग रहा होता है पुराने ज़माने का पुराना इंसान जिसके ज़माने की ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, उसके ज़माने के साइंसदान मर चुके हैं, उन साइंसदान के नज़रियात बातिल हो चुके हैं। वो ऐसा पुराने ज़माने का पुराना आदमी लग रहा होता है। ये देखो बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन फिट फाट, एक मुआशरे के हिसाब से चलने वाला इंसान। तो अगर इस्लाम में लज्जत होती तो ज्यादातर लोग दाढ़ियां कटाते या रखते? इस्लाम में अगर लज्जत होती तो पर्दा करने वाली औरतें ज्यादा होती, उनको मजा आता, और पर्दा ना करने वाली औरतें मार्केट में शॉर्ट होती। हम देख रहे हैं पर्दा करने वाली थोड़ी सी रह गई हैं, ना करने वाली बहुत ज्यादा। तो इसी पे एक एक हुक्म आप लेके चले जाएं। सच बोल के माल बेचने वाले ज्यादा होते, झूठ बोल के बेचने वाले कम होते। लेकिन मामला, क्योंकि झूठ में जो मजा है वो सच में बिल्कुल। टोपी कराओ किसी को, सब मजा आता है इंसान को। 5 रुपए की चीज 5,000 में बेच दी बेवकूफ बना के, इसका अपना ही मजा है भाई। क्या ख्याल है? 2 आदमी बैठे थे, उन्होंने किसी से सवाल किया कि यार वो खाना बताओ जिस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता हो इंसान को। कौन सा खाना ऐसा है, कौन सा मसाला ऐसा है कि जब खाने में डाला जाए तो खाने का मजा 2 बाला हो जाए, बड़ा टेस्ट पैदा हो जाए उस खाने में। तो जवाब देने वाला बड़ा ज़हीन था। वो अगर यूं कहता कि चाट मसाला डालो, तो भाई चाट मसाला हर एक को पसंद नहीं होता। वो कहता तिक्का मसाला डाल दो, फलाना मसाला डाल दो, या फलां चटनी डाल दो, टोमेटो केचप डाल दो। तो हर चीज़ हर एक को मज़ा नहीं करती। तो जवाब देने वाला बड़ा ज़हीन था। उसने कहा यार कोई भी खाना हो उसमें गीबत डाल दो। यानी खाना हो, 2 आदमी खा रहे हैं और किसी तीसरे की गीबत कर रहे हो। जब आप गीबत करते हुए खाना खाते हैं तो मजलिस का मज़ा 2 बाला हो जाता है। जब मज़ा 2 बाला होगा तो खाने में भी मज़ा खुद ब खुद आ जाएगा। गीबत करते हुए खाओ ना खाना, बड़ा मज़ा आना शुरू होता है खाने में, दिल लगता है फिर ऐसा चबा चबा के खाता है। और इसकी एक साइंटिफिक वजह भी है। वो वजह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान में भी है कि गीबत करना ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो वो दाल में भी गोश्त का टेस्ट आ जाता है। खिचड़ी भी खा रहे हो ना, जब तीसरे की गीबत करोगे तो टेस्ट किसका आएगा? गोश्त का, और वो भी इंसानी गोश्त। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाया तो नहीं, लेकिन सुना है कि बड़ा मज़े का होता है। चाइनीज़ कहते हैं, उनके यहाँ खा लेते हैं बाज़ दफ़ा। तो शुक्र है चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती, ना उर्दू आती है। वजह इसमें हिकमत क्या है, बस ये फिर किसी और वक्त बताएंगे। तो इंसानी गोश्त उसमें क्या हो जाता है? शामिल। चाय पी रहे हो ना, जितना मर्जी मीठा डाल लें मज़ा नहीं आता। चाय पीते हुए किसी तीसरे की गीबत शुरू कर दें तो होगी चाय, मज़ा गुटके का होगा उसमें। हकीकत है, होगी वो चाय मगर मज़ा किसका होगा? गुटके का आएगा। बीमारियां भी गुटके वाली नहीं होंगी। यानी 2 मज़े हो गए ना एक टिकट में। 2 मज़े। पैसे चाय के लग रहे हैं, टिकट चाय का है,
اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے, حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے, چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں, یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا, ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. یہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا, کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے, آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5, مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو, ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار, اس میں کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے, شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا, پورے ملک میں سائن بورڈ ہیں, تو پہلے کسی اور کو دیکھے, اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے, اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے, اس بائک کو بھی دیکھ لے, کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے, اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ من رضی باللہ ربا, یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ, نماز کا مزہ, نظر جھکانے کا مزہ, ایمانداری کا مزہ, تقوی والی زندگی کا مزہ, یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا, اسے کالا بھی, اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا, ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, دل سے راضی نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے 2 مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا, جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتا بھی ہے راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ,
تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے, کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, اور بھائی نبی کا حکم ہے. جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے, تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا تو اس زمانے میں, ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہے نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے وال جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں.